कि वो गरीब तबका था, उस वक्त का पिसा हुआ तबका था, मजदूर तबका था, कुचला हुआ तबका था, जिसने उनको लब्बैक कहा, उनकी आवाज पर लब्बैक कहा। वो ताकत थी जिसको लेकर वो बहुत बड़े उस वक्त के आमर से टकरा गए। आपको याद होगा चौधरी साहब कि 70 की दहाई में तो हम सबको वोट का हक हासिल नहीं था। एक गांव में एक बड़ा चौधरी होता था, कोई मलक साहब थे, कोई राजा साहब थे, वो बीडी मेंबर होते, उनको वोट का हक था। आम आदमी का वोट के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं था। मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान की आबादी थी 10 करोड़ और वोट देने का हक कितना था? 80,000 लोगों को। 40,000 मगरबी पाकिस्तान और 40,000 मशरकी पाकिस्तान। बाकी जितने लोग थे उनको कोई हकूक नहीं थे। वो वोट उनके पास पर्ची आती नहीं थी, उनको कोई पूछता ही नहीं था। तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब नारा लगाया कि तमाम लोगों की वोट बराबर होगी, खाए वो मजदूर है, खाए वो कारखानादार है, खाए वो रेड़ी वाला है, या कोई बहुत बड़ा ताजर है, गरीब है, अमीर है, बादशाह है, वोट सबकी बराबर। अब आप इस पे जरा गौर फरमाएं कि भुट्टो से पहले क्या था और क्या वो वाहिद शख्स नहीं था जिसने ये आवाज बुलंद की कि सबसे पहले तो वोट का हक दो बाबा। उस वक्त मुझे याद है कि आम आदमी के घर में वोट लेने के लिए कोई नहीं जाता था, ना उनका कोई जलसा करता था। वो बीडी मेंबर होते थे, वही 40,000 थे मगरबी पाकिस्तान। फिर भुट्टो साहब ने कहा कि खाए वो खेत का मजदूर है, खाए वो कारखाने का मजदूर है, खाए वो किसी दफ्तर का मजदूर है, उसके हकूक का तयन करो, उसको इज्जत नफ्स दो, उसकी हकूक की पासदारी हो। कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं था उनके पास, आप देख लें कितने मुख्तसर अरसे में अभी जो इतनी एक लंबी लिस्ट बताएगी कि उन्होंने क्या क्या सोशल सिक्योरिटी कर दी, EOBI बना दिया, वर्कर फंड कायम कर दिए, मजदूर के लिए जो है वो जॉब सिक्योरिटी। लेकिन भाइयों मैं एक बात आज जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह दो कुव्वतें होती है ना, एक कुव्वत कहती है कि भाई मैं मजदूर का साथी हूं, मैं मजदूर के साथ जीऊंगा मरूंगा, मैं उसकी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं उसके लिए बाहर निकलूंगा, उसकी आवाज बनूंगा और तवाना आवाज बनूंगा। फिर एक और कुव्वत भी होती है दुनिया में, हर जगह पर होती है, जो मजदूर दुश्मन अगर है कोई, जो मजदूर के रास्ते में जो है वो रोड़े अटकाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, उसको हकूक नहीं देना चाहते, तो वो ये भी शिनाख्त कर लेते हैं कि कौन है जो इनके लिए आवाज बुलंद करता है, इसको भी कमजोर किया जाए, इसके बारे में भी गलतफहमियां फैलाई जाए, इसको भी जो इसका भी मीडिया ट्रायल कर दिया जाए, इसका भी चेहरा खराब कर दिया जाए, ताकि मजदूर की खुल के बात करने वाला कोई ना। ये मैंने खुद देखा अपनी इस जिंदगी में। क्या ये सच नहीं है कि पीपल्स पार्टी जब भी इख्तिदार में आई उसने मजदूर का खुलकर साथ दिया? क्या ऐसा नहीं है? क्या भुट्टो क्या ये हकीकत नहीं है कि ये डेली वेजेस, ये आर्जी मुलाजमीन, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले दोस्त लाखों की तादाद में किस हुकूमत ने इनको मुस्तकिल किया, केस बनवाए अपने ऊपर, मुझ पर केसेस बने। क्या आपने किस कानून के तहत जो था डेली वेजेस को आपने मुस्तकिल किया? हमने एक कमेटी बनाई, आपको याद होगा। अब जब मैं स्पीकर बना तो फिर आपको पता है किसी शारा पर असेंबली के सामने जो थे वो लोग इकट्ठे हुए, खाए वो लेडी हेल्थ वर्कर थी या दूसरी थी, या वो वफाकी तालीमी इदारों के छोटे मुलाजमीन थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर थे, जिनको नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया था। मैंने पार्लियामेंट कौमी असेंबली की कमेटी बनाई
اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ واپس نوکریاں دلوائی گئی. کتنا پریشر ہوگا ہم پر. ہمیں کہا جاتا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ووٹ کے لیے آپ کر رہے ہیں, ووٹ آپ کو نہیں دیں گے. اور میں آپ کو حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ ہم ووٹ کے لیے نہیں کر رہے تھے, بلکہ اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سنت پوری کر رہے تھے. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ ورگلا دیتے ہیں لوگوں کو, کس طرح آپ کو اور ہمیں اگر وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مزدور بھی کمزور ہو جاتا ہے, پیپلز پارٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے. اب کہتے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کمزور ہے. پیپلز پارٹی اس لیے آپ کو کمزور نظر آ جاتی ہے کہ ہم سازشوں کا شکار ہیں, ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے, ہمیں روکا جاتا ہے, ہمارے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, اور اگر کوئی نکل کر سامنے آتا ہے تو ان سب آگ اور خون کا دریا جو ہے وہ پار کر کے آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ جیون کا ساتھ ہے, وہ جینے اور مرنے کا ساتھ ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑی لفاظی کرتے ہیں, مشکل وقت میں یہ باہر نہیں نکلتے. ایک دبکے پر یہ گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کے جالے ہی ہے جو باہر نکل کر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ سڑکوں پر سینہ تان کر کھڑے ہوں گے. چودھری صاحب انشاءاللہ تعالی آپ آئیں, میں نکلوں گا باہر, آپ کے حقوق کے لیے ہم لڑیں گے کہ یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. پہلے میری صرف یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں. آپ کو بھی تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے, آپ کی قوت کو توڑ دیا جاتا ہے. جہاں آپ 50,000 اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ آپ 1,000-1,500 سے زیادہ اکٹھے نہ ہو سکیں. جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسری قوتیں جو ہے وہ آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں. وہ پھر کہتی ہیں نکال دو ان کو نوکری. اب تو ایک اور کام شروع ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں آؤٹ سورس. میں ایک دن اسمبلی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لفٹ مین رو پڑا, کہتا جی مجھے 15,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے, جس کمپنی سے ٹھیکہ کی ہے انہوں نے وہ مجھے 15,000 دیتے ہیں, لیتے شاید وہ 32,000. تو میں نے کہا اس کو نوکری دے دو. اگر کام یہ یہاں کر رہا ہے تو اس کو 32,000 ہے, 35-50,000 جو بھی اس کا بنتا ہے وہ دو اس کو. اگر آپ ایک ایک بات کا بنظر غیر جائزہ لیں گے تو ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو دیکھیں گے استحصال ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے استحصال نہیں ہوتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن بات صرف یہ ہے اس استحصال کو ہضم کون کرواتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کون کرواتا ہے, وہ بھی میں اور آپ ہیں. یہ جو چودھری صاحب نے بات کی ہے, چودھری یاسین صاحب کو میں ہمیشہ سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی ان کو ثابت قدمی کے ساتھ مزدور کی بات کرتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے. جو قومیں اپنے موسموں کی پہچان نہیں سکتے, جو صحیح آدمی صحیح جگہ پر کھڑا نہیں کر سکتے, جو انصاف کی بات نہیں کرتے, جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت پیار نہیں کرتے, ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں بناتے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کوئی تنظیم بھی. میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی رولا ہے. جب تک یہ رولے ختم نہیں ہوں گے, جب تک ہمیں خود نہیں سمجھ ہوگی کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ظلم تو ہے نا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. چلے زیادہ دور کی میں اسلام آباد پنڈی کی بات کرتا ہوں. کیا جن کے لیے ہم بات کرتے ہیں, کیا جن کے لیے ہم بالکل سینہ سفر ہوتے ہیں صبح سے شام تک, جن سے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں, تو ایک ووٹ کی پرچی تو دینی ہوتی ہے نا. ہمیں آپ آنے ہی نہیں دیتے, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی کسی اور چکر میں, کسی اور چلاکی کے ساتھ, کسی اور نظام کے تحت. تو یہ ظلم پھر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی اگر کمزور ہوئی ہے تو آپ کی حقوق کی جو آواز تھی وہ ماند پڑ گئی, وہ اتنے زور سے نہیں بلند ہو رہی جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا. روایتی لوگ آ گئے ہیں جو صرف خوش کرنے کے لیے 2-4 نعرے لگواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں آج ہمارا کام ہو گیا.
نہیں میرے بھائی، آپ پاکستان کی شان ہے. جس ملک کا مزدور خوشحال نہیں ہے، اگر کسی ملک کی خوشحالی دیکھنی ہے نا تو وہ اس کے کوئی امیر طبقے سے نہیں، کوئی کارخانے دار یا کوئی بڑا سیٹ سے نہیں اس کی خوشحالی کا اندازہ لگایا جاتا. خوشحالی کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس ملک کا جو سب سے غریب ترین طبقہ ہے، یہ جو 50 مالی ہیں، یہ کس کیفیت میں ہے. ان کے گھروں کا چولہا جو ہے کسی نے ٹھنڈا کیا ہے نا. 15,000 جہاں مزدور کام کر سکتے تھے، 50 اور نہیں کر سکتے تھے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جب آپ اتنے ارد و گرد آپ اس کا جائزہ لیں گے اور حقیقت سے ایمانداری سے سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے آج کے دن، کہ میں نے کہاں کوتاہی کی، میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا. اور آپ جو مزدور بیٹھے ہیں، آپ یہ مت کہیں کہ میرا کی ہے جی، میں تو دیہڑی دا مزدور ہوں، میری ویلیو کوئی نہیں. آپ کی بہت بڑی ویلیو ہے. چودھری یاسین کہتا ہے کہ 15,000 میں سے 5,000 تو نکل کر آؤ نا، میں دیکھتا ہوں کون سا چیئرمین جو ہے وہ جائز بات نہیں مانتا. نکلے تو صحیح. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ پھر آپ کیوں نہیں 5,000 نکلتے؟ ذرا یہ تو بتا دیں. یہ سوال ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. پیپلز پارٹی کو ہم کمزور کر دیتے ہیں، پروپیگنڈے کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ خراب کر لیتے ہیں، اور وہ بیچارے پھر مرتے گرتے پڑتے. وہ کہ جب آپ کی کوئی کال آتی ہے تو پھر نکل پڑتے ہیں، کہتے ہیں اٹھو، کیونکہ میری تو پارٹی کا یہ منشور ہے، میرے تو دل کی یہ آواز ہے کہ پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مزدور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہر دور میں کھڑا ہونا ہے. لیکن یہ آج اس بات کا تجزیہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیڈران کرام کو بھی کرنا چاہیے جو یہاں پر موجود ہیں، اور جو سب سے پیچھے میرا بھائی مزدور بیٹھا ہے اس کو بھی کرنا چاہیے، جو گھر میں بیٹھا آج کسی وجہ سے نہیں آیا اس کو بھی کرنا چاہیے کہ میں چاہتا کیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک کہا انہوں نے کہ 32,000 یہاں تو ہم دے نہیں سکتے، لیکن جب 20 لاکھ کا کوئی بندہ ہائر کرنا ہو تو سب بھاگ پڑتے ہیں کہ نہیں بہت کمال کا آدمی ہے جی، یہ نہ آیا تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا، اس کو ضرور 20 لاکھ روپیہ تنخواہ ملنی چاہیے. لیکن 32,000 دیتے وقت ہمیں موت پڑتی ہے. اس کا تدارک کرنا ہے اور کرنا مزدور نے ہے. اگر آپ نے یہ بات ذہن میں نہ رکھی اور آپ کو کوئی 10 کو ادھر کو پکڑ کے لے گیا، 50 کو ادھر پکڑ کے لے گیا، 100 کو ادھر، تو پھر یہ ٹھیک ہے میرے بھائی نے 75 سال اگر اور بھی گزر گئے تو ہم میری جگہ کوئی اور کھڑا ہوگا، آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا. یہی باتیں ہوں اور یہ باتیں چلتی رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی حفاظت کرے، پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، ہم آہنگی کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، اور مزدور کا اور ساتھ دینے کی ضرورت ہے. آجر کی بھی جو صحیح باتیں اس کو بھی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ملک ہے نا، اس کو بنانا ہے ہم نے مل کے، نفرت نہیں محبت سے کام لینا ہے. جیسے چودھری یاسین نے کہا ہے، تخریب نہیں تعمیر کے ساتھ. جب ہمارا یہ مطمع نظر ہو جائے گا کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے تو میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ 75 سال نہیں، 75 مہینے بڑے ہوتے ہیں، 5 مہینے بھی بڑے ہوتے ہیں اگر کام کرنا ہو. اگر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بہت تھوڑے عرصے میں یہ ساری چیزیں مزدور کو بنا کے دے سکتا ہے تو شاید آپ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو آج بھٹو کو بھی ضرورت ہے، آج بلاول بھٹو کو بھی ضرورت ہے، آصف علی زرداری کو بھی ضرورت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ضرورت ہے. آئیں میں کہ اس دن میں یہ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر سوچیں اور تجزیہ کریں. پھر آپ کا دل اور دماغ کہے کہ کس نے مزدور کے لیے کام کیا، اس کا ساتھ دو، مسائل حل ہو جائیں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ.